क्लैरिफिकेशन दे दें कि पीटीआई ने ईयू को जीएसपी प्लस पे कोई लेटर नहीं लिखा था, जिस पे हमने पहले भी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। और निहायत ही शर्मनाक बात है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अता तारड़, वो जो है एक पीएमएलएन के सेल के इंफॉर्मेशन लीडर लग ज़्यादा रहे हैं और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम रख के वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और अभी तक उन्होंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको याद होगा कि हमने भी एक आईएमएफ को लेटर लिखा था और आपको लिखते ही बता दिया था उसके स्पिरिट में कि वो लेटर कतन वो नहीं है कि आईएमएफ का प्रोग्राम को रोका जाए या आईएमएफ पाकिस्तान में काम ना करे या आईएमएफ पाकिस्तान के साथ काम ना करे। तो उसका जो है एक आईएमएफ की स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा उसका जवाब दिया था इंटरनेशनली, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें भी उसका रिप्लाई किया और वो एग्जैक्टली वही रिप्लाई है जो मीडिया में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आईएमएफ ने जो है स्पोक्स पर्सन हमारे रऊफ साहब को उसका लेटर का जवाब दिया और ये 8 मार्च को जवाब आया और उसके बाद आईएमएफ पाकिस्तान आया। तो इससे आप ये देख लें कि कितनी अच्छी, जिसे कहते हैं कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। उसमें जो आईएमएफ ने जो खास बात की हमारे लिए, इसमें उन्होंने बताया कि आईएमएफ ने लेटर रिसीव किया और जो है साथ साथ ये भी बताया, जो हमने भी आपको, मैंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि आईएमएफ का मैंडेट नहीं होता डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने, उनके वर्डिंग है, ये आप सुन लें, दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विद अ नैरो मैंडेट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज डज नॉट कमिट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, हाउएवर given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage free, fair and peaceful resolution of all electoral disputes. ये that is the key point, ये उन्होंने प्रेस रिलीज में ही बताई थी। तो उसके बाद आपको पता है कि आईएमएफ पाकिस्तान आया 9 से 14 से 19 मार्च तक और सक्सेसफुली जो है आईएमएफ ने अपना प्रोग्राम मुकम्मल किया। मैं सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करूंगा पूरे पाकिस्तान को कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक स्टैंड बाय प्रोग्राम मुकम्मल किया और ख़ुसूसी तौर पे खान साहब, इमरान खान साहब को इस पर शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आईएमएफ जो है इमरान खान साहब के पास आया था और उन्होंने कहा था ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू होगा जब उसकी आप कंसेंट देंगे। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हमने, खान साहब ने इसका जो है कंसेंट दिया था और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। $3 अरब का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था ये, जो स्टैंड बाय प्रोग्राम था। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में पहले रिव्यू के लिए आए तो उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमसे मिलें और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि आपसे फिर मिलें, क्योंकि खान साहब अरेस्ट हो चुके हुए थे तो वो नहीं मिल सकते थे। उसके बावजूद वो पाकिस्तान से चले गए, उन्होंने जो है हमसे इंसिस्ट किया। उसके बाद हमारे रऊफ साहब और जो है चेयरमैन गौर साहब क्रिसमस से पहले दिसंबर की आखिरी डेट्स में मिले और उसके बाद पॉसिबल हुआ 11 जनवरी को पाकिस्तान को किस्त मिली। उसी के तसलसल में हमने उनको खत लिखा था, जो हमारी उनसे कम्युनिकेशन होती रही। उस कम्युनिकेशन के जवाब में उन्होंने हमें भी एक रिप्लाई दिया और जिसमें हम काफ़ी इंकरेज हुए हैं कि एक तो ना सिर्फ उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म किया कि उनका मैंडेट जो है इकोनॉमिक मैंडेट नहीं है, लेकिन वो इंकरेज कर रहे हैं तमाम जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको रेजोल्यूशन की तरफ। साथ साथ उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं फॉर द सेकंड रिव्यू और हो सकता है कि अथॉरिटीज हमसे नए प्रोग्राम की भी रिक्वेस्ट करें। तो पूरे कौम को मुबारकबाद। इसमें केयर टेकर्स को भी क्रेडिट जाता है, इदारे जितने भी हैं, स्टेट बैंक, SIFC, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम कामयाब बनाया और ये हमारी शुरू से मंशा भी थी। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आईएमएफ अभी जब आया है सेकंड रिव्यू में, तो आईएमएफ क्या करके गया है और आगे होने क्या वाला है, पाकिस्तान किन हालात में खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आईएमएफ आया 14 से 19 तारीख को, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद अभी तक उन्होंने बोर्ड की मीटिंग का ऐलान नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया, उसकी शायद प्राइमरीली वजह आज की अखबारात में भी इसका जिक्र है, कल की अखबारात में भी इसका जिक्र है कि आईएमएफ जो है 30 मार्च तक के जो पाकिस्तान के माशी इशारी डेटा है उसका वेट कर रहा है और उसके वेट करने के बाद वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो जाएगा और हो सकता है कि जब वो डाटा देखे और पाकिस्तान के अगर कोई महसूलात, टैक्स महसूलात वगैरह में कोई कमी बेशी हुई
تو ہو سکتا ہے کہ IMF پہلے ڈیمانڈ کرے کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں. اس کی ایک ہم نے جھلک دیکھ لی ہے تاجر دوست ایپ کر کے جو ایک شروع ہو گئی ہے کہ 1 تاریخ سے جو ہے ریٹیل ٹیکسز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے. تو تیار ہو جائے سب سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ بجائے نئے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ہی جو ہے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے اور نئی چیزیں آ جائے جس سے ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. IMF اپنی اس رپورٹ میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے گیا ہے وہ ایک بات بول کے گیا ہے. وہ یہ بول کے گیا ہے کہ گروتھ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین موڈسٹ, یعنی کہ پاکستان میں گروتھ ابھی بھی اس پروگرام کے باوجود موڈسٹ رہے گی. اور جو سب سے زیادہ جو میرے آپ اور سب کے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے وہ ٹارگٹ سے ابو رہے گی. افراط زر پاکستان اس وقت ایک ایسے مہنگائی کے بھور میں پھنسا ہوا ہے 2022 سے, جب سے یہ PDM کی حکومت آئی تھی اور پھر کیئر ٹیکر بھی اس کو نہ سنبھال سکی. یہ 76 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے اور یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں ٹارگٹ سے اوپر رہے گی. تو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ریفارمز ہوں. ہمیشہ IMF کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی آن گوئنگ ریفارمز ہونے چاہیے, فسکل پالیسی پروڈنٹ ہونی چاہیے, مہنگائی کم ہونی چاہیے, پاکستان کے قرضے نیچے ہونے چاہیے, یہ ساری باتیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے آپ کی اتھارٹیز نے ایک نیا پروگرام مانگا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جن کو پتہ بھی نہیں تھا, جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا, وہ ایک دم جب سرپرائز ان کو لا کے بٹھایا گیا یا لائے گئے یا جو بھی ہوا, انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ورڈ تو نہیں غیر پارلیمانی ہے, وہ بونگی مار دی کہ ہم جو ہے IMF سے جو ہے ایک نیا پروگرام لینے جا رہے ہیں 5 سال کا. خود ہی اعلان کر دیا انہوں نے, اور 5 سال کا ایک پروگرام لینے جا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے پروگرام ناگزیر ہے. اب وہ پروگرام کا جب انہوں نے اعلان کیا تو IMF نے سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ہم اس پروگرام کے لیے پاکستان نہیں آ رہے, پہلے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو آپ مکمل کریں. دوسرا کوئی طویل مدتی پروگرام نہیں ہوتا, وہ 3 سال کا پروگرام ہوگا اگر ہوگا بھی تو اس کو اب وزیر خزانہ نے کلیئر بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی 3 سالہ پروگرام, اس کی بھی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے. اپریل میں جب IMF کی جو اینول سیشنز ہوں گے واشنگٹن میں تو وہاں وزیر خزانہ آئے اس کی بات چیت شروع کریں گے. تو یہ جو ساری کی ساری جو ڈسکشن ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ حکومت آنکھیں بند کر کے ایک IMF کے پروگرام کی طرف چلی جائے یا جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. نمبر 1, 60 روپے پیٹرولیم لیوی اس وقت ہے. 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کیا تھا 30 روپے, 20 روپے سے 30 روپے مفتاح اسماعیل کر کے گئے تھے. پھر 30 روپے PTI کی حکومت میں 3.5 سال رہا, بلکہ آخری جب PTI کی حکومت کے سال تھا اس میں پیٹرولیم لیوی کو 10 روپے کبھی 5 روپے رکھا. جیسے ہی ان کی حکومت آئی اس کو انہوں نے 30 سے 50 روپے کیا, اسحاق ڈار نے 50 سے 60 روپے کیا. اب نئی ڈیمانڈ ہے 100 روپے لیٹر, 100 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کو کر دیا جائے کیونکہ ٹیکس محصولات کم ہے. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے. دوسری ڈیمانڈ, بجلی اور گیس کی قیمتیں واپس سے بڑھائی جائیں. بجلی کی قیمت کا بول رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے بڑھائیں. گیس کی قیمت ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی سوئی نارتھ نے 175% گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے جو ہے اوگرا اس کی سفارش کی, آج اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. پچھلے 6 مہینے میں 600% گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آج پھر 175% گیس کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے. ریٹیل ٹیکسز ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے چاہیے پورے پاکستان میں, اور اس کو جو ہے ڈسکریج ہمیشہ سے PMLN کرتی رہی ہے, یہ فوری طور پہ لگنا چاہیے. پھر جو سب سے جو جسے کہتے ہیں کہ IMF کو نالج نہیں ہے یہ کیا ہے, NFC کی ریویژن کی بات شروع کر دی انہوں نے کہ NFC کو نظر ثانی کیا جائے. 2010 میں NFC پہ بات ہوئی تھی کہ اس کا شیئر بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. اگر یہ کرنے جاتے ہیں, اس وقت میں خود پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صوبائی حکومت کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں, جو میں ایک صوبائی حکومت کے کانٹیکٹ سے آپ کو بتاؤں کہ 90% سے لے کے 93-94% تک حکومت جو ٹرانسفر کرتی ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ملک میں ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہو جائے گی. تو یہ IMF کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے.
پھر اس سے بڑی چیز، ایک طرف تو IMF بار بار کہہ دیتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہمارا احساس پروگرام تھا، ہم نے جو ہے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سخت ہوتا ہے، اس سے مہنگائی ہوتی ہے، تو وہ رکھا ہے 400 ارب روپے کا۔ اب نئے پروگرام میں IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 400 ارب وفاق خرچ کرنا بند کر دے اور صوبائی حکومتیں لے لیں۔ تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا تھا، یہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کو پیسے دینے ہوں گے تو ہم خود دے دیں گے، کتنے دینے یہ کون آپ طے کرنے والے ہوتے ہیں؟ تو اب IMF یہ جو ایک پہلے جو بتاتا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ گورنمنٹس کو پش کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے لے لیں۔ پھر اس کے بعد بڑے شوق سے فیتے کاٹتے تھے شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، ہم نے اتنے ڈیولپمنٹ کیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کبھی کوئی ان سے سوال کرے، یہ ان سے پلاننگ کمیشن سے، احسن اقبال صاحب سے، جتنی آپ نے سکیم اور پروجیکٹس کیے ہیں، اگر آج سے شروع کریں تو کتنے سال تک ختم ہوں گے وہ؟ اس وقت جو میری اطلاع ہے، جو میں جب تھا وزارت خزانہ میں، تو پاکستان کے سن 2002 اور 2003 میں جو پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے حکومتوں نے، وہ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ تو ہم ہر بجٹ میں آتے ہیں، ایسے فضول پروگرام اعلان کرتے ہیں، عوام دوست یہ وہ۔ تو اب IMF ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وفاقی جو PSDP ہے وہ ختم کر دیں، اور جس صوبے میں جو PSDP وفاقی ہو رہی ہے وہ صوبہ والا اس کو لے لے۔ اب صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وفاقی پروجیکٹ؟ آپ نے اعلان کیا، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے فیڈرل فنڈ۔ پھر ہم نے اخبارات کے تھرو سنا یہ چیز جو کافی کنسرننگ ہے، وہ یہ ہے کہ CPEC کی گورنمنٹ نے کوئی وہ کی ہے کہ جو ان کی IPPs کی پیمنٹ ہے وہ اس سال جو ہے نہیں مزید کریں گے 48 ارب کے بعد۔ تو ایک یہ پاک چائنا جو ریلیشن شپ کاروبار کا ہے، یہ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں IMF کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں نئی پروگرام میں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے، پاکستان IMF پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن اگر ہمیں فوری طور پہ پروگرام لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اگر ہم نے اس طرح کی چیز پہ سائن کر دیا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، پچھلے 5 سال میں بھی آپ نے دیکھا 3 حکومتیں آئی ہیں، جو سائن کر جاتا ہے وہ پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے آنے والی حکومتوں کو بھی۔ تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی چند دن پہلے اعلان ہوا تھا، اور ایک دم پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی شیلف کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اس پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر ابھی ہمارا گردشی قرضہ ہے، حکومت نے ایک پلان بنایا تھا کہ گردشی قرضہ ہم ادا کر دیں، IMF نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ اس طرح نہیں ادا کریں۔ دوسری طرف رپورٹ میں لکھتی ہے کہ آپ یہ گردشی قرضہ آپ کا ہے، آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ، اس میں امپورٹنٹ بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نیا IMF پروگرام ہے یہ ایک بہت کرٹیکل پروگرام ہے۔ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا، یہ عام پروگرامز کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ پروگرام پورے پاکستان کو انوالو جب تک نہیں کیا جائے گا۔ ایک جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر ابھی آئے ہیں، وہ جا کے خود ڈیسائیڈ کر کے اگر آ گئے، اس میں صوبے انوالو ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 کہ BISP جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو منتقل کر دیا جائے۔ اگر یہ سائن کر دیتے ہیں اور صوبے سے ایگری نہیں کرتے تو ملک میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے۔ NFC پہ اگر کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، NFC میں مان لیا کہ ابھی جیسے تیسے انہوں نے جو ہے 1 نمبر 2 نمبری کر کے جو ہے 2/3 اکثریت کے لیے کوشش کی ہے، لیکن اگر کچھ NFC میں اوپر نیچے کرنے کی بات ہو جاتی ہے تو اس سے صوبے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے، ویسے تو مینڈیٹڈ نہیں ہے، ایک نیشنل لیول کنسلٹیشن چاہیے ہوں گی، جو ڈیسیشنز وہ صوبوں سے ریلیٹڈ لینے جائیں گے۔ پھر مہنگائی کے طوفان، اس میں جیسے میں نے کہا 100 روپے لیٹر اگر پیٹرولیم لے بھی، دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ 18% سیلز ٹیکس لگانے کی بھی بات کر رہے ہیں پیٹرول میں، تو کہاں لے کے جائیں گے؟ سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پہ بند ہو چکی ہوئی ہے۔ بجلی کی قیمتیں یہاں سے پھر بڑھانے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اور گیس کی قیمتوں کے بعد انہوں نے کھاد کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں سے جن انڈسٹریز کو، صنعت کو فائدہ ہو رہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں سارے واپس لے لو۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کھاد والوں کو جو گیس سستی مل رہی ہے وہ واپس لے لیں۔ دوسری چیز، جو بڑے بڑے کارخانے تھے جن کو کیپٹو پاور مل رہی تھی، کیپٹو پاور وہ ہوتی ہے کہ کارخانے اپنی خود بجلی پیدا کریں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ وہ گیس یا جو ان کو دے رہے ہیں واپس لے لیں، اور جو ہے واپڈا یا کے الیکٹرک ان کو بجلی دے۔ ایک تو یہ بجلی آتی کب ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے کارخانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔
تو یہ جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیا IMF پروگرام ہے ہم اس کے بالکل حامی ہوں گے. عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو اسی طریقے کا جو ہے فرمائشات تھی, تو عمران خان صاحب نے باہر سے جا کے $10 ارب اکٹھے کیے تھے خان صاحب نے, اور IMF کے پروگرام کو نرم کیا تھا. تو میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا, ایک تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, آپ نے کل ہی دیکھ لیا کیا تماشے ہوئے. وزیر اعظم صاحب نے ایک امپورٹڈ کہہ لیں وزیر خزانہ لائے, جو لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ, میں تو کہتا ہوں ایک پروفیشنل آدمی, ہائیلی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, ان کو لے کر آئے دکھانے کے لیے. پھر ایک دم پتہ لگا کہ وہ جو ECC جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فائنانس منسٹر کرتا ہے ڈیل, اس کا نام نکال دیا اس کی چیئرمین شپ سے, اور وزیر اعظم صاحب خود آ گئے اس پہ. پھر ایک دم بیک لیش آتا ہے تو وزیر اعظم صاحب واپس ہٹ گئے, اپنا نام, نہ صرف نام نکالا چیئرمین شپ سے, کمیٹی سے ہی نکل گئے. اور اس میں جو ہے ایک اور سابق ہمارے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ان کا نام بھی بیک ڈور سے واپس کسی طریقے سے آئے. اگر اورنگزیب صاحب ایک دم تنگ آ جائیں تو اسحاق ڈار صاحب کو واپس لیں 5ویں دفعہ, ان کا نام بھی ڈال دیا تھا. اب ان کا بھی فارن منسٹر کا ECC میں کیا کام ہے آپ مجھے بتائیں. وہی انہوں نے کام شروع کر دیا جو اس طرح پہلے کرتے تھے. پھر کہیں سے پریشر آیا, کیا ہوا, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے پریشر نہیں, مطلب ایک ہی جگہ سے آرڈر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے نام نکالے. لیکن کیا عزت رہی. اب یہ آپ کا فائنانس منسٹر کیا بات کرے گا, کس اتھارٹی سے کرے گا. پھر پرائیویٹائزیشن کی جو ہے کمیٹی کا ہیڈ فارن منسٹر بنا دیا. مطلب آپ کچن کیبنٹ فیملی سے باہر نکل ہی نہیں رہے. اس وقت ملک اتنے بڑے کرائسس میں چل رہا ہے اور آپ جو ہے انہی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. ہم نے کہا آپ کو بریف کر دیں. آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو صوبوں پہ منتقل ہو جائیں گے. آیا صوبے اس کے لیے تیار ہے؟ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائے, پارٹنرشپ بنائے, لیکن پہلے کنسنسس کریٹ کریں. کنسنسس کریٹ کرنے سے پہلے ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے سائن کر آ جائیں اور بعد میں جو ہے ملک میں لڑائی ہوتی رہے اور ایک بہت بڑا پرابلم آ جائے. تو یہ جو تھی بریف تھی. اس کے علاوہ ولی صاحب آپ کو ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کریں. جی ولی صاحب.